न्यू जर्सी से तशरीफ़ लाई हुई हैं स्टूडेंट्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की देरीन साथी हैं, उनके हवाले से मुनक़दा तकरीब में तमाम शुरका को खुश आमदीद कहता हूँ। और इससे पहले कि मैं तकरीब का वाक़या आगाज़ करूँ, तिलावत कलाम पाक से औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़िस्सा कुछ यूँ है कि स्टूडेंट्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन से वाबस्ता हमारी देरीना साथी मोहतरमा राहिला फिरदौस यहाँ से तर्क वतन करके न्यू जर्सी में रिहाइश पजीर हैं, और ये जब कुछ अरसे बाद तशरीफ़ लाती हैं तो एक रिवायत है कि हम इनके साथ एक नशिस्त रखते हैं, और आज की नशिस्त का मकसद भी तक़रीब बहरे मुलाक़ात है। गो कि हमारे पास हमने इस प्रोग्राम को, जैसे सबको आपको इल्म है कि गुज़िश्ता जुम्मे को मुनक़िद करना था, मगर आर्ट्स कौंसिल की नायब सदर हसीना मोइन साहिबा की नागहानी वफ़ात के बाइस हम ये प्रोग्राम नहीं कर सके। और आज भी एक 15 शाबान की शब है जो यकीनन एक मुक़द्दस रात है, और आज हम नहीं करना चाह रहे थे ये प्रोग्राम, मगर चूँकि मजबूरी ये थी कि अलग सुबह राहिला फिरदौस साहब की रवानगी है और ऐसा मुमकिन नहीं कि इनके साथ नशिस्त न रखी जाए, क्योंकि जब भी कराची आती हैं ये शहर के रहने वाले दोस्त अहबाब इनके साथ तकरीबात मुनक़िद करते हैं। और कुछ मरतबा तो ऐसा होता है कि एक दिन में 3 तकरीबात होती हैं, और मोहतरमा राहिला हर तकरीब में जाकर फर्दन हर तकरीब में शिरकत करती हैं और तकरीब का हक़ अदा करती हैं। तो वक्त मुख्तसर है और बोलने वाले कुछ ज़्यादा हैं, इसलिए मैं अपना मुख्तसर बात करके सबसे पहले मैं अली हसन साजिद साहब से मुल्तमिस हूँ, जो डायरेक्टर मीडिया मैनेजमेंट हैं KMC में और हमारे पुराने साथियों में से हैं, और चूँकि वो कुछ रोशनी डालेंगे तो बहुत हमारी सफ़ाकत सब एक जैसी है। रफ़ीक मजीद साहब हों, बशीर सदोज़ई साहब हों, और कारी हिलाल साहब जिनका इंतकाल हो गया, हमारे अली हसन साजिद साहब हैं, और राहिला फिरदौस सैयद नक़वी सब एक ही ग्रुप के हैं, तो ज़्यादा बेहतर अहवाल थोड़ी सी रोशनी डालेंगे राहिला फिरदौस पर और आज की तकरीब पर। जनाब अली हसन साजिद साहब। मौजूद ख़वातीन हज़रात, बहुत शुक्रिया रवानी साहब सबसे पहले बुलाने का, और उसका फ़ायदा ये होता है कि जो कुछ मुझे कहना है मैं कह दूँगा, बाकी सारे जो हैं फिर रिपीट करेंगे उन बातों को इंशाअल्लाह। मैं जो हमारे दोस्त यहाँ बैठे हैं उनसे माज़रत के साथ अगर उन्हें कोई बात बुरी लगे, कुछ सफ़ात लिख लाया हूँ तो वो मैं यहाँ पेश करना चाहता हूँ। इसका पस मंज़र जो है वो SW और खालिद नहवाल ही रहेगा। तो जो दोस्त खालिद नहवाल से या SW से वाकिफ़ नहीं हैं उनकी खिदमत में गुजारिश कर दूँ कि ये हवाला जात जो हैं वो SW के हवाले से होंगे। मेरे मज़मून का जो उन्वान है वो है तुम सा नहीं देखा। ज़िंदगी का सफ़र भी क्या अजीब सफ़र है, लोग मिलते हैं बिछड़ जाते हैं, रिश्ते बनते हैं टूट जाते हैं, ताल्लुक़ कायम होता है फिर ख़त्म भी हो जाता है। कहते हैं कि दुनिया गोल है और इंसान इसके गिर्द घूमता रहता है, और बकौल मारूफ ड्रामा निगार शेक्सपियर के कि दुनिया एक स्टेज है और दुनिया में आने वाला हर शख्स एक फ़नकार जो किसी स्टेज ड्रामे की तरह अपने फ़न का मुजाहरा करता है और दुनिया से चला जाता है। कुछ ताल्लुक़, कुछ रिश्ते, कुछ नाते, कुछ दोस्तियाँ ऐसी भी होती हैं जो एक बार हो जाएं तो फिर कायम दायम रहती हैं। कोई कहीं चला जाए, वो कहीं जा बसे, ये ताल्लुक़ उस्तवार रहता है, बरकरार रहता है, कभी कम और कभी ज़्यादा। लेकिन बाज़ लोग इस ताल्लुक़ को निभाने में, इस दोस्ती को कायम रखने में और मोहब्बतों को संभालने में यकता होते हैं। उन्हें पता होता है कि बात चीज़ें जितनी पुरानी होती हैं उतनी ही अपनी कीमत में इजाफा करती रहती हैं। किसी ज़िंदा मुसव्विर की तस्वीर की कीमत उसकी ज़िंदगी में जितनी होती है उसके चले जाने के बाद दुगनी और तिगनी हो जाती है। मरा हुआ हाथी सवा लाख का होता है। शराब जैसे जैसे पुरानी होती है अपनी कीमत में इजाफा करती चली जाती है। कितने संगीत फिजाओं में बिखर जाते हैं,
کتنے سنگیت فضاؤں میں بکھر جاتے ہیں، گزرے لمحات کو ہم جب بھی صدا دیتے ہیں اور بھی شدت سے احساس بڑھا دیتے ہیں، کبھی بیتے ہوئے لمحے جو یاد آتے ہیں۔ وقت کتنی تیزی سے گزرتا ہے پتہ بھی نہیں چلتا، اس کی رفتار ہمارے اندازوں سے بہت زیادہ ہوتی ہے۔ گزشتہ دنوں جب یہ اطلاع ملی کہ راحلہ فردوس ایک بار پھر کراچی تشریف لا رہی ہیں تو ان سے وابستہ بہت سی یادیں ایک ایک کر کے ذہن کے جھروکوں سے سامنے آنے لگیں۔ یوں برستی ہیں تصور میں پرانی یادیں، یوں برستی ہیں تصور میں پرانی یادیں، جیسے برسات میں رمجم کا سما ہوتا ہے۔ خواتین حضرات، راحلہ کا کراچی آنے کا مطلب ایک بار پھر دوستوں کی محفلیں جمنا ہے، ہر شخص کا متحرک ہونا ہے۔ ہر اس شخص کو جو راحلہ سے بالواسطہ یا بلا واسطہ تعلق رکھتا ہے انہیں ان محفلوں میں لازمی شریک ہونا ہوتا ہے۔ گویا ان کے آنے سے جنگل میں منگل کا سما پیدا ہو جاتا ہے، گونگی زبان نغمہ سرا ہونے لگتی ہے، بنجر لوگوں میں بھی دعوتوں کے چشمے پھوٹنے لگتے ہیں، سہیلیاں شور مچاتی ہیں، اور جب تک راحلہ واپس امریکہ نہیں جاتی دوستوں کی شامیں سجی رہتی ہیں، اور نہ وہ خود چین سے بیٹھتی ہیں اور نہ ہی بیٹھنے دیتی ہیں۔ آج آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی نے بھی یہی کیا ہے۔ لکھ دی ہم نے آج کی شام، لکھ دی ہم نے آج کی شام آپ کی خاطر آپ کے نام۔ سامعین، آئیے کچھ ماضی کے جھروکوں کی طرف چلتے ہیں۔ یہ 1985 کی بات ہے، گویا آج سے 36 برس پہلے کی، جب راحلہ سے خالق نہال میں واقع SW کے دفتر میں پہلی ملاقات ہوئی۔ پتلی دبلی سی یہ لڑکی جو اس وقت اسٹوڈنٹ ویلفیئر آرگنائزیشن کی جوائنٹ سیکرٹری تھی، اپنی دل آویز مسکراہٹ کے ساتھ ملی اور دیر تک باتیں ہوتی رہی۔ میں نے اپنی کتاب جو اس زمانے میں ترتیب دے رہا تھا، نئے چراغ نئی روشنی کے لیے، انہیں تعارف کے لیے ایک فارم پیش کیا اور یہ بھی درخواست کی کہ کوئی اپنی تحریر مجھے عنایت فرمائے۔ اس کے بعد ان سے اکثر SW میں یا ریڈیو پاکستان کے پروگرام بزم طلبہ کے انچارج قمر جمیل اور خواجہ بیگم کے کمرے میں سرسری ملاقاتیں ہو جایا کرتی تھی، یا کبھی کبھی بات بڑھ کر سلام دعا تک بھی پہنچ جایا کرتی۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب SW میں یوتھ کنونشن کی تیاریاں کی جا رہی تھی۔ ہم سب کے رہنما اور محترم یونس رضوی صاحب SW کے صدر تھے، اور رفیق داؤد جو اب ساؤتھ افریقہ میں جا بسے ہیں جنرل سیکرٹری کے عہدے پر فائز تھے۔ راحلہ کے ساتھ تسنیم ثنا خان، سیدہ نقوی، شباب بھی اس وقت SW میں سرگرم تھی۔ طارق مغل جو اب محکمہ پولیس میں AIG کے عہدے پر فائز ہیں، طارق رحمانی صاحب جو یہاں موجود ہیں، بشیر سدودئی صاحب جو یہاں تشریف فرما ہیں، محمد اشرف، محمد انور شیخ، توقیر، جاوید یوسف، حبیب شیخ جو اب مستقل طور پر لندن میں مقیم ہیں، اور دیگر دوست بھی اس وقت سرگرم عمل تھے۔ مجھے یوتھ کنونشن میں بشیر سدودئی صاحب نے مدعو کیا اور یہ بتایا کہ یہ تنظیم طلبہ و طالبات کی تعلیمی معاملات میں مدد کرتی ہے، اور اس تنظیم میں مختلف کالجوں کے طلبہ و طالبات ہی کام کرتے ہیں۔ میں اس زمانے میں گورنمنٹ SM سائنس کالج انٹر سائنس کا طالب علم تھا، اور ساتھ ہی ساتھ ذہن میں نوجوان قلمکاروں کی تحریروں پر مبنی کتاب نئے چراغ نئی روشنی کو مرتب کرنے کی دھن بھی سوار تھی۔ SW میں مجھے یہ توقع تھی کہ کئی نوجوان قلمکار مجھے مل جائیں گے، جن میں راحلہ فردوس اور سیدہ نقوی شامل تھی۔ مجھے ان سے ملنے اور ان کا تعارف حاصل کرنے کا یہ موقع ملے گا۔ کراچی میں موجود ان کے دوست اور عزیز و اقارب یہ سمجھنے لگے تھے کہ راحلہ سے ملاقاتوں کو سلسلہ برس کے بعد ہی ہو سکے گا، لیکن یہ بات بھی غلط ثابت ہوئی، اور انہوں نے امریکہ اور کراچی کے درمیان سفر کو صدر سے لانڈی اور لانڈی سے صدر بنا ڈالا۔ جتنے عرصے بعد ہم اورنگی ٹاؤن یا لانڈی جاتے ہیں، اس سے بھی کم عرصے میں راحلہ امریکہ سے کراچی آتی اور جاتی ہیں۔ کراچی آنے سے پہلے ان کی آمد کے اعلانات وہیں سے نشر ہو جاتے ہیں، اور پھر جب تک وہ کراچی میں رہتی ہیں ان کے دوستوں کی محفلیں برپا ہوتی ہیں، آباد ہو جاتی ہیں، اور ان میں ان دوستوں سے ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں جن سے کراچی میں رہتے ہوئے مدتوں ملاقات نہیں ہوتی۔ کراچی کے ساحل پر اتنے طوفان نہیں آتے جتنا راحلہ کے کراچی پہنچنے پر ان کے دوستوں کی زندگی میں برپا ہوتے ہیں۔ محفلیں جمتی ہیں، لوگوں سے ملاقاتیں ہوتی ہیں، زہرانے اور عشائیے ہوتے ہیں، اور ان زہرانوں اور عشائیوں میں شرکت نہ کرنے والے پر جرمانے ہوتے ہیں۔ آرٹس کونسل ہو یا کراچی پریس کلب، PTV کے ساتھی ہوں یا ریڈیو پاکستان کے دوست، SW یا خالق نہال سے وابستہ پرانے ملنے والے ہوں، یہ شہر کی ممتاز شخصیات ہوں، سب کی زندگیوں میں بہنچال آ جاتا ہے۔ یہ بہنچال، یہ طوفان اس وقت تک جاری رہتا ہے جب تک راحلہ ایک بار پھر واپس امریکہ نہیں لوٹ جاتی۔ وہاں امریکہ میں فرزان بھائی ابھی کچھ دن ہی سکون سے گزار پاتے ہیں کہ انہیں اطلاع کر دی جاتی ہے کہ ایک بار پھر راحلہ امریکہ پہنچ رہی ہے۔ راحلہ اپنے کالج کے زمانے میں ہاکی ٹیم میں بھی شامل تھی، اور وہاں رائٹ آف کی پوزیشن پہ کھیلا کرتی تھی، جس کا انہوں نے اپنی زندگی میں بھرپور استعمال کیا ہے۔ اور جب کراچی کے دوستوں کو رائٹ آف کرتی ہیں تو امریکہ میں موجود لوگ اپنی اپنی پوزیشنیں سنبھال لیتے ہیں، اور پاکستان میں ان کے دوست خاص طور پر سلمہ خانم اور ان کی بہن فریال اور دیگر یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ تیرا جانا خوشی کی بات صحیح، لیکن پھر یہ اطلاع ملتی ہے کہ محترمہ راحلہ فردوس
بتاریخ فلاں فلاں تاریخ کو کراچی پہنچ رہی ہیں۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے بعد چراغوں میں کس طرح روشنی رہ سکتی ہے۔ تمام دوستوں کو خیال ہے کہ راحلہ تم یہاں رہو یا تم وہاں رہو، جہاں بھی رہو ہمیں تم سے پیار ہے۔ ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ ایک تیرے آنے سے پہلے اور تیرے جانے کے بعد دونوں ہی معاملات ایک جیسے ہیں، اور آئندہ بھی یہ کیفیت ایسی ہی ہم لوگوں کی برقرار رہے گی۔ ایک تیرے آنے سے پہلے اور ایک تیرے جانے کے بعد نہ تو کوئی فرق پڑا ہے اور نہ ہی کراچی میں موجود ان کے دوستوں کو کوئی فرق پڑنے والا ہے، کیونکہ جانے سے پہلے آنے کا اعلان ہو جاتا ہے۔ ہم جس کیفیت میں ہوتے ہیں وہ کیفیت ہم پر اسی طرح طاری رہتی ہے، اور راحلہ کراچی سے رخصت ہوتے ہوئے سارے دوست یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ مگر اس سے فرق تو پڑتا نہیں کوئی۔ خواتین و حضرات، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ جن کے ذریعے میں آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی، بشیر صدودئی صاحب، طارق رحمانی صاحب اور رفیق مجید صاحب اور ان تمام احباب کا ذکر کروں اور شکریہ ادا کروں جنہوں نے یہ محفل سجائی، کیونکہ میرے تشکر کے چند الفاظ ان کے لیے اب شاید اہمیت نہیں رکھتے ہیں، کیونکہ لفظ کا کینوس اظہار کے لیے بہت ہی تھوڑا ہے، لیکن پھر بھی اپنے احساسات، اپنے دل کے گہرائیوں سے صرف ایک لفظ کی سپرد کرتا ہوں جس کا کینوس بہت بڑا ہے، وہ لفظ ہے شکریہ۔ واقعی راحلہ، یہ بات تو روز روشن کی طرح آیا ہے کہ تم سا نہیں دیکھا۔ تم سا نہیں دیکھا، انتہائی شگفتہ خوبصورت اور حسین تحریر، بلکہ راحلہ کی سوانح عمری پر ایک مفصل جائزہ پیش کیا، جس کے لیے میں علی حسن حاجی صاحب آپ کا بہت شکر گزار ہوں۔ اور اب میں عشرت جہاں سے کچھ کہنے کو، اگر آپ کو کہنا چاہیں تو کچھ الفاظ مختصر صحیح، لیکن بہرحال چونکہ آپ کی وابستگی رہی ہے راحلہ فردوس کے ساتھ اور ہم سب کے ساتھ۔ بہت شکریہ، اور کافی طویل اظہار خیال کے بعد اب میں مختصر ہی جو ہے گفتگو کروں گی، اور مجھے بہت خوشی ہے کہ راحلہ جو ہے آتی رہتی ہیں اپنے دوستوں کے درمیان اور بہت ہی خوش مزاج ہیں۔ ان کا جو ساتھ ہے ہمیں کچھ لمحوں کے لیے ہی جو ہے نصیب ہوتا ہے، یوں کہہ لیں، لیکن ایسا لگتا ہے جب بھی ملتے ہیں ان سے کہ یہ جو ہے یہاں سے گئی نہیں ہے۔ اور راحلہ جو ہیں انہوں نے اور میں نے ایک ہی کالج، اپوا کالج سے ہم نے گریجویشن کی، اور یہ ریڈیو پر بھی ہم لوگوں نے پروگرام ساتھ کیے ہیں اور بہت اچھی وابستگی رہی ہے۔ ایس ڈبلیو میں ہماری بہت اچھی ٹیم رہی ہے ان کے ساتھ، اور بہت کوآپریٹیو ہیں، اور ہم لوگ جو ہے جب بھی یہ پاکستان آتے ہیں تو ان کے ساتھ ہماری اسی طرح سے نشست ہوتی ہے اور ان کے ساتھ ہمیں ملنے کا موقع ملتا ہے۔ بہرحال میری بہت ساری دعائیں ان کے ساتھ ہیں، یہ پاکستان میں رہیں یا پاکستان سے باہر رہیں، یہ خوش رہیں ہمیشہ اور اسی طرح سے ہنستی مسکراتی رہیں اور مزید کامیابیاں حاصل کریں۔ بہت شکریہ۔ جی بہت شکریہ عشرت جہاں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پرانے دوست اور بزم طلبہ کے ساتھی جناب ادریس غازی صاحب ہیں، اور چونکہ یہ گزشتہ کئی دنوں سے راحلہ کے ساتھ مختلف تقریبات میں موجود ہیں، اس لیے میں سمجھتا ہوں ان کے خیالات بھی ہمارے لیے قابل قدر ہوں گے۔ بہت شکریہ۔ وقت کا اختصار مانے ہے کہ زیادہ طویل گفتگو نہ ہو، میں صرف اتنی بات اختصار کے ساتھ عرض کروں گا کہ ہمارا دار و مدار امریکہ پہ بہت زیادہ ہے، چاہے وہ امریکی امداد کی صورت میں ہو یا راحلہ فردوس کی آمد کی صورت میں، تو ہم تو ڈیپینڈ ہی اس پہ کرتے ہیں۔ تو یہ محبتوں کا سفر ہے، اس میں ظاہر ہے کہ تکلفات کے الفاظ اس محبت کو، اس جذبے کو، اس کا احاطہ نہیں کر پاتے کہ جو ہم دلوں میں معزن پاتے ہیں۔ راحلہ کی آمد سے ایک بڑا کام تو یہ ہوتا ہے، ہمارے بہت سارے دوست ہیں جیسے عارف فضل عثمانی بھی آئے ہیں یا دیگر یاسین بیگ بھی آئے ہیں، انعام الرحیم بھی آئے تھے اور سروش چپتائی بھی، یہ ہمارے وہ ساتھی، وہ دوست ہیں کہ جو دیار غیر میں جا بسے، اور جب بھی آتے ہیں تو سب سے اہم بات یہ ہوتی ہے کہ ہمارے ایسے دوست جو ہمارے اپنے شہر میں رہتے ہوئے جن سے برسوں ملاقات نہیں ہو پاتی، ان کے طفیل، ان کی آمد کے طفیل، ان سے ملاقات ہوتی رہتی ہے۔ اور راحلہ کو ان سب میں جتنے بھی ہمارے باہر سے آنے والے دوست ہیں، ان سب میں ترہ امتیاز یہ حاصل ہے کہ یہ ایک دن میں 3-4 مرتبہ ہمیں ان دوستوں سے ملوا دیتی ہیں۔ تو اس کے لیے بہت شکریہ۔
آپ آتے جاتے رہا کیجیے، اور آپ کی زندگی ماشاءاللہ سے ویسے بہت اچھی گزر رہی ہے، لیکن ان کی ایک اور خاص بات جس کے بارے میں شاید بہت سارے لوگوں کو علم نہ ہوگا، کیونکہ ان کے ہسبینڈ فارمیسی کی میڈیسن کی فیلڈ سے وابستہ ہیں، تو خاص طور پر جب یہ کورونا کا سلسلہ شروع ہوا تو بہت ساری ایسی اہم باتیں، اہم تجاویز، اہم دواؤں کے نام یا اہم طبی مشورے جو ان کے توسط سے ہمارے بہت سارے ایسے دوستوں تک پہنچے کہ جو کافی کارگر ثابت ہوئے اور کافی مفید رہے ہیں. تو یہ ایک در پردہ دعا ہے جو راحیلہ کے ساتھ ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ خود بھی ہمیشہ سے مسکراتی اور ہنستی رہتی ہیں، اور ہمارے تمام دوستوں کی، تمام بزرگوں کی، بڑوں کی، سب کی دعائیں ہیں کہ ہمیشہ اسی طرح سے ہنستی مسکراتی رہیں، کیونکہ امریکہ سے کسی ہنسی کی آمد ہمارے لیے خوشیوں کے خوشگوار جھونکے سے کم نہیں. بہت شکریہ. شکریہ جناب ادریس غازی صاحب. اس کے ساتھ ساتھ سوشل اسٹوڈنٹس فورم کے صدر جناب نفیس احمد خان صاحب بھی یہاں تشریف فرما ہیں. میں ان سے ملتمس ہوں کہ کچھ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علی حسن ساجد نے جو مقالہ پڑھا اس کے بعد تو میں صحیح سمجھتا کہ کوئی گنجائش نہیں ہوئی یا کوئی گوشہ راحیلہ فردوس کا رہ گیا ہو. بات وہی ادریس غازی والی ہے کہ ہم سب کے لیے یہ بہت بڑا انعام ہے، یہ بہت بڑا سرپرائز ہوتا ہے. جب راحیلہ آتی ہیں تو بہت سارے دوستوں سے ملاقات ہو جاتی ہے. یہ ان کی وجہ سے یہ ہم سب کے لیے بہت بڑا آنر ہوتا ہے. طارق رحمانی بھائی ہوں، بشیر صدوزئی بھائی ہوں، ان کی ہمیشہ سے ایک کوشش ہوتی ہے، اور ہم نے بھی کوشش کی ہے جب بھی راحیلہ آتی ہے چھوٹا موٹا کوئی نہ کوئی پروگرام ہم ان کے اعزاز میں رکھتے ہیں. الحمدللہ یہ اعزاز ہمیں حاصل رہا ہے، اور انشاءاللہ جب تک یہ آتی رہیں گی. کل ہی ہم نے ایک چھوٹی سی شام ان کے ساتھ منائی تھی. مختلف 2-3 خواتین حضرات اور امریکہ سے آئے ہوئے تھے، کویت سے، ان کے ساتھ ایک شام منائی. میں راحیلہ کا مشکور ہوں، آرٹس کونسل کا مشکور ہوں کہ جنہوں نے اتنا اچھا پروگرام آرگنائز کیا. بہت شکریہ. ویلفیئر آرگنائزیشن سے وابستہ اور بزم طلبہ کی ایک ساتھی جو راحیلہ فردوس کے بہت قریبی شمار ہوتی ہیں، محترمہ واحدی صاحبہ سے ملتمس ہوں کہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. فیروزہ واحد. السلام علیکم. میں ذہنی طور پر تیار نہیں تھی کہ مجھے اچانک یہاں بلا لیا جائے گا، لیکن راحیلہ فردوس کی محبت میں ہم اتنی دور سے سب لوگ آئے ہیں اور اس کی شام میں شرکت کرنے کے لیے مجھے خوشی ہے کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ اور راحیلہ کے ساتھ یہاں موجود ہوں. راحیلہ کے ساتھ بہت وقت گزرا، SWO میں گزرا، اور ریڈیو پاکستان پہ ہم نے ساتھ سفر کیا اور ساتھ ہم پروگرام کرنے بہت مرتبہ جاتے تھے. لیکن راحیلہ کی محبت اب بھی ویسے ہی ہے جیسی 25-30 سال پہلے تھی. ہم اب بھی بالکل ویسا ہی محسوس کرتے ہیں. جب یہ واپس آتی ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم اسی دور میں واپس لوٹ گئے ہیں. تو راحیلہ بہت بہت مبارک ہو آپ کو کہ ہم آپ کے ساتھ اس وقت یہاں موجود ہیں، اور آپ کے لیے بہت ساری دعائیں اور بہت ساری نیک تمنائیں مزید ترقی اور مزید کامرانی کے لیے. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ محترمہ فیروزہ صاحبہ. زمیں کی گود رنگ سے امنگ سے بھری رہے، اس نغمے سے جب ہمارے ذہنوں میں تصور اٹھتا ہے تو وہ صرف ایک معروف گلوکار M ابراہیم صاحب کو ایک تصور آتا ہے، اور وہ ہمارے درمیان موجود ہیں، اور وہ ہمارے راحیلہ فردوس اور اسٹوڈنٹ ویلفیئر سے وابستہ بھی رہے ہیں. اور میں ان سے ملتمس ہوں کہ تشریف لائیں اور چند خیالات کا اظہار فرمائیں. السلام علیکم. میں تو صرف راحیلہ میری بہنوں کی طرح اللہ ان کو لمبی عمر دے. ایک زمانے میں 70 اور 80 میں کورس ٹی وی پر بہت ہوتے تھے، تو اس میں کچھ لوگ بلائے جاتے تھے، لڑکے یا لڑکیاں، تو ان میں سے جو اچھے لوگ ہوتے تھے کام کرنے والے ان کو پھر اس کورس میں لیا جاتا تھا. لیکن ایک پروگرام تھا جس کا نام تھا زندگی، اور یہ ظہیر خان نے کیا تھا.
اس میں ضرورت پڑی تو 8-10 لڑکیاں اور کچھ لڑکے آئے. ان میں شروع سے میں نے دیکھا ہے جن لوگوں میں خودداری ہوتی ہے اور اللہ کا خوف ہوتا ہے, نیچے دیکھ کے چلنا, تو مجھے وہ لوگ بہت اچھے لگتے ہیں. تو ان میں سے وہ ہمیشہ میرے دل میں بیٹھ جاتے ہیں. بہت لوگ ہیں اور بڑا نام کیا انہوں نے اپنی اپنی فیلڈ میں, بہت نام والے لوگ ہیں. میں نام مجھے اچھا نہیں لگ رہا لینا ان کا, لیکن انہیں میں سے ہماری راحلہ بھی ہے کہ ماشاءاللہ یہ اس گروپ میں بھی سب کی چہیتی تھی. سب سے اچھی بات نیچر کی وجہ سے. تو جب سے یہ بات ہے تقریباً 84 کی, جب سے یہ میری بہنوں کی طرح جب آتی ہیں یاد کرتی ہیں, تو میں زیادہ تو نہیں بول پاؤں گا لیکن ایک شعر ضرور تمہاری نظر کرتا ہوں کہ جیو ہزاروں برس رونق جہاں بن کے, جیو ہزاروں برس رونق جہاں بن کے, دلوں کو لوٹ لو لوگوں کے مہربان بن کے. اللہ تمہیں ایسے ہی رکھے. بہت شکریہ ایم ابراہیم صاحب. اب ہمارے بہت ہی پیارے دوست آرگنائزنگ مینیجنگ کمیٹی کے رکن آرٹس کونسل آف پاکستان کے جناب شکیل خان صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں. شکریہ ادریس بھائی نے اور ڈاکٹر صاحبہ نے. ایک بات تو بڑی اچھی پتہ چل گئی مجھے کہ SWO اور سوشل ویلفیئر آرگنائزیشن جو ہے نفیس بھائی کی ہمارے, وہ صرف امریکہ والوں کو استقبالیہ اور عشائیہ اور دعوتیں اور یہ سب کچھ کرتی ہے. ہم لوگوں کے لیے مطلب لوکلوں کے لیے کچھ نہیں کرتی. تو اس لیے بہرحال میں تو مایوس ہو جاؤں کہ کوئی لوکل کو آپ نہیں بلاؤ گے, آپ اس کو دعوت نہیں دو گے, کھانا نہیں کھلاؤ گے, چائے نہیں پلاؤ گے. تو بہرحال اس کے بعد تو پھر اب میں زیادہ دیر باتیں کرنا بھی میرے لیے اچھا نہیں ہے نا ادریس بھائی, کہ میں تو لوکلز کی نمائندگی کر رہا ہوں. لیکن مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ میری راحلہ سے ملاقات پہلی مرتبہ یہیں اس مرتبہ ہی ہوئی. میں آپ سے یہ نہیں کہوں گا کہ آرٹس کونسل کو کریڈٹ جاتا ہے, بشیر بھائی کو کریڈٹ جاتا ہے. بشیر بھائی صرف لڑکیوں کے بھائی نہیں ہیں, ہم لڑکوں کے بھی, اگر آپ مجھے لڑکا تسلیم کریں تو ہم لڑکوں کے بھی بھائی ہیں, تو ہم بھی انہیں بھائی کہتے ہیں. اور میں تو چونکہ وہ جوش صاحب کا جو ہے شعر کے جوش پیتا ہے خوب پیتا ہے, جوش اس عمر میں بھی پیتا ہے, اور جوش میں بجلیوں کا کڑکا ہے, جوش 80 برس کا لڑکا ہے. تو میں بھی بہرحال ابھی تو 80 برس میں, لیکن لڑکا تو رہوں گا ہی. تو بشیر بھائی ہمارے بھی بھائی ہیں. راحلہ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ مطلب تشریف لائی ہیں ہماری آرٹس کونسل میں. آپ پہلے بھی آتی رہی ہوں گی, بے شمار دفعہ آتی رہی ہوں گی. ہم نے شاید آپ کے بعد آنا شروع کیا, اور ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم آپ سے اس وقت نہ مل سکے کہ جب آپ سب کی چہیتی تھیں, ہماری چہیتی نہ ہو سکی اس وقت. بہت بہت شکریہ. اب میں آج کی مہمان خصوصی ہم سب کی دل نساتی محترمہ راحلہ فردوس سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں, اور آپ کی تالیاں چاہیے اس میں. بہت شکریہ. معزز خواتین و حضرات, آج میں سوچتی ہوں کہ آرٹس کونسل سے میرا کتنا پرانا تعلق ہے. بظاہر ایسا لگتا ہے کہ آج پہلی بار میرے اعزاز میں یہ تقریب ہو رہی ہے, اور آرٹس کونسل کی میں جو پریس اینڈ پبلیکیشن کمیٹی ہے, بشیر ستوزئی صاحب, رفیق مجید صاحب, ان کی کوششوں سے شاید ہو سکتا ہے کہ آج کی یہ تقریب جو ہے وہ اس وقت منعقد ہوئی. لیکن میں اس جو ادارے سے تعلق ہے اس کے بارے میں اگر میں یہ کہوں کہ اس کا میں اندازہ نہیں لگا سکتی کہ کتنے سال پہلے, یعنی مختلف کمیٹیاں بنتی رہیں, مختلف لوگ آتے رہے جاتے رہے, اور یاور مہدی صاحب نے کئی دفعہ مجھ سے کہا کہ آپ جو ہے وہ ممبر بنیں. لیکن میری خوش قسمتی یہ تھی کہ مجھے احمد شاہ صاحب, جو کہ
آرٹس کونسل کے صدر ہیں، اور ان کی وجہ سے آج یہاں پہ آنے کا موقع ملا، اور انہوں نے جب مجھے کہا کہ آپ آرٹس کونسل سے وابستگی اختیار کریں تو میرے لیے بڑے اعزاز کی بات تھی۔ ساتھ ساتھ عزت بخاری صاحب، یہ دو لوگ ہیں جن کا رابطہ میرا آرٹس کونسل کے حوالے سے ضرور ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی ان سے میرا بڑا قریبی تعلق رہا ہے، کیونکہ یہ میرے بھائی کے ساتھ زمانے طالب علمی میں بھی ساتھ ساتھ رہے، تو ایک اور حوالہ بھی رہا، اور وہ مجھے ذاتی طور پر بہت اچھی طرح جانتے بھی ہیں، نیوز کاسٹر کے حوالے سے بھی اور اس کے علاوہ بھی۔ تو پہلے تو میں سب سے پہلے ان کا شکریہ ادا کروں گی کہ آج اتفاق ہے کہ ہم کچھ تاخیر سے یہ پروگرام سٹارٹ کر سکے، اور وہ آئے اور آ کے چلے گئے، لیکن میں دل کی گہرائیوں سے ان کی مشکور ہوں۔ پھر اس کے بعد یہاں پر موجود جتنے بھی میرے ساتھی آج اس ایوان میں موجود ہیں، جتنے بھی دوست اور وہ لوگ جن سے میری پہلے سے ملاقاتیں تھیں اور وہ بھی جن سے آج میری پہلی بار ملاقات ہوئی، تمام ہی لوگوں کی میں دل سے مشکور ہوں۔ خاص طور پر میرے ساتھ جو آج مجھے خود بھی بہت ساری باتیں ایسی یاد دلانے میں علی حسن ساجد نے جو کردار ادا کیا ہے، شاید وہ میرے لیے ناقابل فراموش ہے، اور مجھے خود بھی بہت ساری چیزیں یاد نہیں تھی جو انہوں نے بہت ہی وضاحت کے ساتھ، بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ آج آپ لوگوں کو بتائیں، اور مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ اتنا زندگی کا سفر ہم نے کہاں سے شروع کیا اور کہاں پہنچ گئے، لیکن بہرحال اگر وہ اتنی ساری چیزوں کو میری اتنی محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں اور اتنی تفصیل سے بیان کر سکتے ہیں، تو مجھے پتہ چلا کہ واقعی وہ مجھ سے اور ذہنی دلی طور پر بہت ہی قریب ہیں، ان سے دوستی کا رشتہ ایسا ہے، محبت بھرا، ان کے ساتھ بہت کام کیا ہے میں نے۔ تو ان کا ٹی وی پر آنا یہ ضرور ہے کہ میری ریکمنڈیشن اس لحاظ سے تو ہو سکتی تھی، لیکن حقیقتاً میں کہوں کہ ان کی آواز کی میں بہت شیدائی ہوں، ان کی آواز واقعی اس قدر زبردست ہے کہ ان کو ہونا ہی چاہیے میڈیا پر، اور اس میں میرا کوئی کارنامہ نہیں، ان کا اپنا ہے۔ تو میں پہلے تو علی حسن ساجد کے لیے چاہوں گی کہ آپ لوگ سب بہت ان کو جو ہے وہ خراج تحسین پیش کریں۔ اس کے بعد جی عشرہ جہان ہماری جو ہے وہ ایس ڈبلیو کے ساتھی، کیونکہ میرا حوالہ مختلف تھا، کراچی میں نیوز کا حوالہ بھی رہا، آرٹس کونسل کا بھی رہا، بزم طلبہ کا بھی رہا، پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمارا آرٹس کونسل کے جتنے بھی پروگرامز ہوتے تھے ان میں ہماری شرکت ہمیشہ سے رہی، کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ کبھی آرٹس کونسل ہم نہیں آئے۔ جب موقع ملا میں پاکستان آئی، ہمیشہ میری جو ہے وہ یہاں سب لوگوں سے ملاقات رہی۔ ادریس غازی صاحب جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کا ایک فن مقرری کے حوالے سے ایک بڑا نام ہے ماشاءاللہ، اس وقت بھی یہ جو ہیں وہ جہاں جہاں جاتے ہیں یہ ججمنٹ بھی کرتے ہیں پروگرامز کی، اور ان کے بیٹے بھی بہت اچھی تقاریر میں شامل ہوتے ہیں، تو میں ان کا شکریہ ادا کروں گی کہ میرے لیے بہت خوبصورت الفاظ استعمال کیے۔ نفیس بھائی سوشل اسٹوڈنٹس فورم کے، یہ یہاں موجود ہیں، ان کے پروگرام میں بھی جب میں آتی ہوں یہ چاہتے ہیں کہ میں ان کے یہاں شامل ہوں، اور ان کے پروگرام میں کہیں بھی ہوں میں کوشش ضرور کرتی ہوں، چاہے کچھ وقت ہی صحیح، لیکن کیونکہ ان کا بھی اس حوالے سے بہت پرانا بہت کام ہے، اور ان کے کام کو بھی ہمیں بہت ہی قدر کی نظر سے دیکھنا چاہیے، اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ چاہے کہیں بھی ہو، چھوٹی سی بھی کوئی کوشش ہو، لیکن ہمیشہ ہر موقع پر یہ کچھ نہ کچھ کرتے نظر آتے ہیں پاکستان کے لیے اور ہم سب کے لیے۔ تو نفیس بھائی آپ کے لیے بہت تالیاں۔ اچھا، ڈاکٹر فیروزہ جو ہیں یہ ہماری بزم طلبہ کی ساتھی ہیں، اور بہت پیاری ساتھی، ان سے صرف ہمارا اس بزم طلبہ کے بعد جو رابطہ رہا وہ رہا فون پر، اور اس بار جب ملاقات ہوئی تو یقیناً میں سمجھتی ہوں کہ پھر آج میری محبت میں یہاں یہ تشریف بھی لے آئیں۔ ڈاکٹر صاحبہ بہت بزی رہتی ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ڈاکٹر جو ہوتے ہیں وہ ہمارے قوم کے مسیحا بھی ہیں، اور آج کل تو ظاہر ان کی ویلیو بھی زیادہ ہے کورونا کی وجہ سے، تو میں سمجھتی ہوں کہ ان کا آنا بھی میرے لیے بڑے ہی محبت اور بڑے اعزاز کی بات ہے۔ ہمارے ملک کا ایک بہت بڑا اور بہت ہی قیمتی سرمایہ اور نام ایم افراہیم صاحب، جب بھی یہ کبھی میرے کسی پروگرام میں آتے ہیں تو میں اسے اپنے لیے واقعی بہت بڑا اعزاز سمجھتی ہوں، کیونکہ یہ ہمارے لیے پاکستان کے لیے بہت بڑا نام ہے۔ ان کا جو حوالہ ہے، ان کی سنگنگ ہے، ان کی خدمات ہیں، خاص طور پر قومی نغموں کے حوالے سے وہ کسی سے بھی ڈھکی چھپی نہیں، اور آج اس پروگرام میں اگر یہ آئے ہیں اور میرے لیے جو الفاظ انہوں نے استعمال کیے، جو انہوں نے انداز اختیار کیا، میں دل سے ان کی مشکور ہوں، اور جو انہوں نے یاد کیا کہ جو ایک 84 میں ایک ایوارڈز کی تقریب تھی جس میں ہم بہت سارے جو اسٹوڈنٹس تھے وہ سب اپنے کورس کی صورت میں گئے تھے، اور وہی میری پہلی ٹی وی کی پرفارمنس تھی جس میں میں نے پہلی بار شرکت کی تھی۔ اس کے بعد جی میں شکیل صاحب جو ممبر گورننگ باڈی جو آرٹس کونسل کی ہے وہ یہاں تشریف لائے، اور انہوں نے شکوہ کیا کہ میں اتنے سارے لوگوں کی چہیتی ہوں تو ابھی تک ان سے ملاقات کیوں نہیں ہوئی۔ تو آج آپ سے ملاقات ہو گئی، اور آپ مجھے لگتا ہے کہ آرٹس کونسل میں بہت سارے لوگوں کے چہیتے ہیں، کیونکہ میں نے انہیں ہر پروگرام میں بڑا ہی نمایاں طور پر دیکھا، ہو کہ ان سے میری ملاقات بھی نہیں تھی،
لیکن میں نے اسٹیج پر دیکھتی رہی ہوں اور ان کو آتے جاتے میں نے ان کا جو کام ہے ماشاءاللہ بہت خوب. عرفان اللہ خان صاحب, انہوں نے بھی بہت ہی اچھے انداز میں جو ہے وہ میرے لیے اپنے خیالات کا اظہار کیا, اور میں سمجھتی ہوں کہ جن سے آپ کی کبھی ملاقات نہ ہو اس کے بارے میں بات کرنا دنیا کا سب سے مشکل کام ہوتا ہے, لیکن انہوں نے پھر بھی یہ ذمہ داری بخوبی نبھائی اور بہت کچھ کہہ دیا. اس کے بعد بشیر بھائی کے بارے میں, بشیر خان سدوزئی صاحب, یہ سارے جتنے نام تھے ان سے قطع نظر جب میں بشیر خان سدوزئی صاحب کا نام لیتی ہوں تو آپ یقین کیجئے کہ ہمارے خالق دینا ہال اور اسٹوڈنٹس ویلفیئر آرگنائزیشن یہ وہ ادارے تھے جس میں جب ہم نے قدم رکھا تو اپنے سے پہلے وہاں پر جن لوگوں کو بہت ہی فعال کردار ادا کرتے ہوئے دیکھا ان میں بشیر خان سدوزئی صاحب موجود تھے. اور آرٹس کونسل میں تو یہ اب آپ کو نظر آ رہے ہیں, لیکن آپ یقین کریں کہ طالب علموں کے لیے جو خدمات ان کی ہیں اور ہمارے ادارے کی ہیں وہ ناقابل بیان ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ ہم نے اتنے سال گزر جانے کے باوجود جبکہ ہمارے سامنے کتنے اسٹوڈنٹس آئے گئے, ہم سے پہلے بھی بہت سارے لوگ ایس ڈبلیو سے وابستہ رہے, لیکن جو کام بشیر خان صاحب کی سرپرستی میں ہم سب لوگوں نے کیا وہ جو ہے وہ ناقابل بیان ہے. آپ اس کی جتنی بھی تعریف کریں وہ کم ہے. اور بشیر بھائی جو ہیں وہ صرف ادارے کے حوالے سے نہیں, میرے تو واقعی وہ لوگ کہیں نہ کہیں کہ وہ سب بھائیوں کے بھائی یا بہنوں کے بھائی ہوں گے, لیکن حقیقتاً میرے لیے بالکل اپنے سگے بھائی کی طرح سے ہیں. اور ہمیشہ جب میں آتی ہوں یہ اتنی ہی محبت سے میرے لیے ایسی ہی تقریب کا اہتمام کرتے ہیں, اور ہمیشہ میرا جو ہے وہ لوگوں سے ملنا جلنا اور ان کا رابطہ, جب کبھی کوئی میرا وہاں پروگرام کے دوران بھی مجھے کشمیر کے حوالے سے یا کسی حوالے سے ان سے بات کرنی ہوتی ہے تو میں ان سے درخواست کرتی ہوں اور وہ کسی نہ کسی طرح ٹائم مینیج کرتے ہیں. اور میں آج کے اس پروگرام میں خاص طور پر اقبال لطیف صاحب کا, ہمارے شکیل صاحب کا, بشیر صاحب کا, رفیق صاحب کا اور عرفان صاحب کا, خاص طور پہ طارق رحمانی بھائی کا, آپ لوگوں کا بہت شکریہ ادا کروں گی. علی حسن ساجد نے جس تفصیل کے ساتھ میرے بارے میں باتیں کی, میں واقعی سمجھتی ہوں کہ اس کے بارے میں جو ہے ضرور مزید ہم کچھ کام کریں گے. تو میں آپ لوگوں کی دل سے مشکور ہوں. افراہیم بھائی آپ اتنی دیر میرے لیے موجود رہے, میرے دل میں بہت قدر بڑی محبت ہے آپ کی, بہت زیادہ آپ ہمارے پاکستان کے لیے سرمایہ افتخار ہیں. اور خاص طور پر میں یہ انہوں نے علی حسن ساجد نے صحیح نشاندہی کی ہے. میرے ساتھ جب میں یہاں ہوتی ہوں نا تو اکثر و بیشتر میری بہن فریال بھی ہوتی ہیں, اور آج بھی ان کو جب میں نے کہا کہ آپ کو میرے پروگرام میں جانا ہے تو وہ دراصل ذرا تھوڑا ایسی ایکٹیویٹیز میں, سوشل ایکٹیویٹیز میں میرے ساتھ ضرور ہوتی ہیں لیکن ذرا پیچھے پیچھے رہتی ہیں, لیکن ان کا آنا میرے لیے بہت ضروری تھا. سلمہ خانم ابھی تک نظر نہیں آئیں کیونکہ وہ بھی میرے سارے سفر میں میرے ساتھ رہتی ہیں, لیکن ان سارے لوگوں کو نام بنام بہت محبت کے ساتھ میں شکریہ ادا کرتے ہوئے یہی کہوں گی کہ خدا اسی طرح ہماری اور آپ کی یہ محبتیں برقرار رکھے. آج ایک بہت بڑی رات ہے اور مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ آج اس دن ہم لوگ جو پروگرام رکھ رہے ہیں, تو آج ہم سب کو ایک دوسرے کے لیے بہت سی دعائیں بھی کرنی چاہیے. اور خاص طور پر آج کے دن کے لیے کہا جاتا ہے کہ اگر کسی کے لیے دل میں کوئی نفرت ہو, کوئی کدورت ہو, تو اسے ہمیشہ کے لیے اپنے دل سے نکال دیجئے, کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ معاف کرنا ہی سب سے بڑی عبادت ہے. تو آج کے دن آپ تمام لوگوں کے لیے میری یہی درخواست ہے, میری یہی التماس ہے میری طرف سے, اور یہی گزارش ہے کہ ہم ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھیں. یہی سب سے بڑی عبادت ہے. آپ لوگوں کا بہت شکریہ. اس عزت افزائی کے لیے آرٹس کونسل کے لیے بھی دل سے مشکور ہوں. بہت شکریہ. بہت شکریہ راحلہ فردوس صاحبہ. کہیں رہے وہ مگر خیریت کے ساتھ رہے, کہیں رہے وہ مگر خیریت کے ساتھ رہے, اٹھائے ہاتھ تو بس ایک ہی دعا یاد آئی. بہت شکریہ. اور ابھی سید اپنا راحلہ فردوس صاحبہ کی پرانی دوست, ساتھی, رفیق اور سماجی بہبود کا ایک نام, آرٹس کونسل کے فعال رکن محترمہ طیبہ متین صاحبہ تشریف لائی ہیں اور وہ پھولوں کا تحفہ لے کے آئی ہیں. میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ پھولوں کا تحفہ پیش کریں راحلہ فردوس صاحبہ کو.